बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। 24वें इफ्तार में बैतबाजी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये क्वार्टर फाइनल्स का सिलसिला है। आज की हमारी जो दो टीम्स हैं, एक का ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से, आप हैं इफ्तिखार अशर साहब और अली रज़ा चिश्ती साहब। टीम बी हमारी है डीएमसी डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और डीएमसी एमबीबीएस, ये मैंने इनके इतना पढ़ते हैं लोग, देखें आप। सफीना हसन साहिबा और हाफिज फसी अहमद साहब। टीमों की हौसला अफजाई करते हैं, जरा तालियां बजाकर। दूसरी टीम का नाम दोबारा बताइएगा। हैं दोबारा बताइए। डिपार्टमेंट इनका डीएमसी डीपीटी। किसका डिपार्टमेंट? वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। अच्छा, बहुत लंबी तफसील है। अच्छा भाई, जो आज का विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए, यानी कि क्वालिफाई करेगा हबीब ऑयल की कार के लिए। सब बेकार हैं इसलिए ताली नहीं बजा रहे। हाँ, और जो रनर अप है उसके लिए है करशी जामे शीनी जजा फूड बेड एंड बाथ के गिफ्ट हैम्पर्स। शुरू करें मुकाबला। बिस्मिल्लाह। 12 मिनट तक, 12 मिनट, ठीक है जी। और बस काउंट डाउन के हवाले से एक मुरब्बेजा पॉलिसी बना ली जाए कि तकरीबन हम 2 सेकंड या एक आम तौर पर जितना रिस्पांस टाइम चाहिए होता है 3 सेकंड का, उसके बाद हम काउंट डाउन ठीक है कर देंगे। बिल्कुल, ये हमने बड़े गौर और खौस के बाद दोबारा हमने कहा कि नहीं, क्वार्टर फाइनल्स में हम इसको दोबारा इसको स्टार्ट कर दें। सही सुनाए, शेर सुनाए। अच्छा। हालांकि मैंने कहा था मैं शेर सुनाऊंगा लेकिन मैं नहीं सुना था। चलिए छोड़ें। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर कि सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सब्र पर दादे शुजात नहीं मिलने वाली, हवसे लुक़माए तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। ये आपसे आगाज करते हैं जनाब। यूं ही नहीं दुश्मन मेरे आंगन में आ गया, धूप को राह मिली पेड़ की उरियानी से। ये यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा, इतना सुकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। अलिफ। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, हाँ। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। नून। नदीम तर्क मोहब्बत को एक उम्र हुई, मैं अब भी सोच रहा हूँ कि भूल जाऊँ उसे। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। ये जुदाइयों के रास्ते बहुत दूर तक गए हैं, जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जाओ। वाह। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। ये तीरगी मेरे घर का ही क्यों मुकद्दर हो, मैं तेरे शहर के सारे दिए बुझा दूंगा, मैं खुद पे जब्र करूंगा तुझे भुला दूंगा, मरूंगा खुद भी तुझे भी कड़ी सजा दूंगा। अजीब इंतकामी सा शेर था ना, बहुत ही। अपने हाथों की लकीरें ना बदलने पाई, खुश नसीबों से बहुत हाथ मिलाए मैंने। ये मैंने ये कहकर आज उससे ताल्लुक़ तोड़ आया हूँ, मेरी जान मुझको ज़िद्दी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। ये कहकर आज उससे भी ताल्लुक़ तोड़ आया हूँ। ना करो बहस हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। ना करो बहस या मत करो बहस। मत करो। नून से तो शेर नहीं। ठीक है। नज़र करता रहा मैं फूल से जज्बात उसे, जिसने पत्थर के खिलौनों से मुझे बहलाया। अलिफ। अपने होंठों से मोहब्बत से मेरा नाम तो लो, तितलियां बनती चली जाएंगी आवाज के साथ। हे। हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितना बदल जाते हैं लोग। लोग। गिला किया ही नहीं किश्ते जान उजड़ने का,
کہ جیسے مجھ کو یقین تھا تیرے بچھڑنے کا. الف. انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا. تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات کہ رستہ بدل بھی سکتا تھا. الف. اسی دریا دلی سے آؤ ملو نا، جیسے جہلم چناب ملتے ہیں. نہیں معلوم تھا کب سے تعلق استوار اپنا، تمہارا عکس تھا دل میں تمہارے نام سے پہلے. پہلے. یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا. اچھا. لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آثار جدا. الف. اپنے دشمن سے میں بے وجہ خفا تھا محسن. اچھا. میرے قاتل تو میرے اپنے حواری نکلے. یہ میرے ضبط مسلسل کی حد آخر تھی. اٹھ گیا بزم سے دیکھا نہ گیا یار کا رقص. صرف ایک تلخ بات سنانے سے پیشتر کانوں میں پھول پھول کا رس کھولنا پڑا. الف. 5 منٹ میں داخل ہو گئے. اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا. اچھا. الف. چھا جائے گا. اس نے جب بولنا نہ سیکھا تھا اس کی ہر بات میں سمجھتی تھی. یہ ترقی کا زمانہ ہے تیرے عاشق پر، انگلیاں اٹھتی تھی اب ہاتھ اٹھا کرتے ہیں. نفرت کی آگ کتنے گھروں کو جلا گئی، ایک بھیڑ سی لگی تھی کفن کی دکان پر. 7 منٹس لیفٹ. راہ میں بھیڑ بھی پڑتی ہے ابھی سے سن لو، ہاتھ سے ہاتھ ملا ہے تو ملائے رکھنا. الف. اس نقشے پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گرا. الف. الف. جی. اس ادا سے بھی ہوں میں آشنا، تجھے جس پہ اتنا غرور ہے، میں جیوں گا تیرے بغیر بھی مجھے زندگی کا شعور ہے. یہ لوگ میرے جیتنے پہ خوش تو ہیں مگر یہ لوگ مجھ سے جیتنے کی کوششوں میں ہیں. نون. نزاکت کا تقاضا بھی یہی تھا، تمہارا حال پوچھا تتلیوں سے. اچھا. یہ کیا کہ ایک دور سے گزرے تمام عمر، جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سوا بھی ہو. وہ عکس بن کے میری چشمے تر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. عجیب. یہی عشق کا ہے اول یہی عشق کا ہے آخر، کہیں خود سے خود میں غائب کہیں خود میں خود سے حاضر. رکھ رکھاؤ میں کوئی خار نہیں ہوتا یار، دوست ہوتے ہیں ہر ایک یار نہیں ہوتا یار. روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے، 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. 1 منٹ بعد ہم 3 منٹ کا کاؤنٹر آن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. اب کوئی کیا میرے قدموں کے نشاں ڈھونڈے گا، تیز آندھی میں تو خیمے بھی اکھڑ جاتے ہیں. نون. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یہ کیا کہ جب بھی ملو پوچھ کے بتا کے ملو، کبھی کرو مجھے حیران اچانک آ کے ملو. یہ بات بھی ٹھیک ہے. واو. واو. وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں کا، بتاؤ اہل دانش تم، وہ گندم لے یا تختی لے. ٹھیک ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہیز سٹارٹڈ جی.
یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں نون گزیدہ سحر نون نالے شب نے جو کیا ہے اثر مت پوچھو ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے جگر مت پوچھو واو 2.5 منٹ واو وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین اچھا پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے یہ اسے یہ ضد کہ میں جان دینا پاؤں گا مجھے یہ خوف کہ روئے گا آزما کے مجھے یہ سارے حسین چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں نظر سے گرتے رہتے ہیں عبادت ہوتی رہتی ہے یہ 2 منٹ یہ دنیا جب تجھے جھوٹا کہے گی ہاں میں تب تیری طرفداری کروں گا اچھا الف آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک کاف کاف کبھی تنہائی یہ کوہو دمن عشق کبھی تنہائی یہ کوہو دمن عشق کیا خبر تھی ایک دن تہذیب نو کی روشنی حسن کے کردار سے شرم و حیا لے جائے گی یہ شیر چینج کیا یہ یا رب شب وصال کو اتنا دراز کر ہاں تا حشر مسجدوں میں اذان سحر نہ ہو واو آخری منٹ جی وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا الف اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا الف اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو تو بندہ آفاق ہے وہ صاحب آفاق قاف قتل کرنے کی بہت جلدی تھی تمہیں ہاں اب تڑپنا نہیں دیکھا جاتا الف اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر رے 15 سیکنڈ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ اوکے ہے بس بہت ہو گیا یہ سر کے ساتھ بہت سن لی ہم نے آپ لوگوں کے شعر ہاں بھائی کون جیتا فرام اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کو آڈینس دیکھے اور یہاں بھی دیکھے اور ٹیلی ویژن پر بھی دیکھے اور اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ہی بورنگ سیشن تھا یہ اشعار کے کسی نے کسی کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی اس پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک مقابلے کے پوائنٹ آف ویو سے تو نیند آ رہی تھی باقی مجھے نہیں معلوم جنید بھائی کو آج ایک بورنگ مقابلہ لگا ہاں اس لیے کہ کیوں بور کیا آپ لوگوں نے اس میں کوئی ٹویسٹ نہیں تھا ٹویسٹ نہیں تھا ہاں کوئی میرا مطلب کہ مقابلہ نہیں کر رہا اشعار سنا رہے ہیں بس میرا مطلب رے رے قاف فے پھنسانے کی کوشش نہیں کچھ نہیں اور اشعار کا معیار بس ٹھیک تھا اور یہی آپ کی تیاری کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنا تیار ہو کے آئے بہرحال ظاہر ہے ہم دونوں نے کامنٹ دے دی آپ بھی بتا دیں بوریت کے اعتبار سے درست بات ہے اور مقابلہ تقریباً برابر رہا اور وہ یہ کہ وہ دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نا کہ مطلب مجھے تو یہ ہو رہا تھا کہ میرا چینل نہ سوئچ کر لے کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے امید ہے کہ بڑے تھوڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا نہیں تو ریٹنگ آئے گی تو پتہ چلے گا اچھا نہیں لیکن بہرحال اگین میں ساتھ ساتھ اشعار کو اے بی اور سی اس کی گریڈنگ کرتا آ رہا تھا تاکہ بعد میں کوئی عمومی فیصلہ نہ ہو ہم کاؤنٹ کر کے ایک فیصلہ سنا سکیں تو اس کے مطابق جو زیادہ ایز ہیں وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے حاصل کیا اور اس طرح سے یہ اگلے مرحلے تک کامیابی سے پہنچے ہیں مرد حضرات کی جو ٹیم ہے بالکل اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ میں بالکل کچھ اور نہیں کہنا چاہتا بریک لے لوں ہاں بالکل بریک لے لیں اب لوگ کہیں گے جو کہیں گے اب فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے جس نے جو کہنا ہو یہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ
माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ ज़न यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, इस्लाम इंसानियत के लिए तकरीम, वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम लेकर आया है। आज दुनिया हुकूक निस्वा की बात करती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुकूक से बढ़कर औरत की अज़मत को मुतारिफ़ करवाया है। इसीलिए हम अज़मत निस्वा के हवाले से कुछ सुखन हाय गुफ्तनी आपकी शादाब समाअतों को हदिया करेंगे। इस्लाम से कबल मुआशरे का हर कमज़ोर तबका ताकतवर के ज़ेरे नगी था, ताहम मुआशरे में ख़वातीन की हालत सबसे ज़्यादा नगुफ्ता बेह थी। तारीख़ इंसानी में औरत और तकरीम दो मुख्तलिफ हकीकतें रही हैं। कदीम यूनानी फ़िक्र से हालिया मगरबी फ़िक्र तक ये तसलसल कायम नज़र आता है। यूनानी रिवायात के मुताबिक पेंडोरा एक संदूक को कहते हैं। पेंडोरा एक औरत थी जिसने ममनुआ संदूक को खोलकर इंसानियत को ताउन और गम का शिकार कर दिया। इब्तिदाई रूमी कानून में भी औरत को मर्द से कमतर दर्जा दिया जाता था। आज हुकूक निस्वा के ठेकेदार इस हकीकत को फरामोश न करें कि 1872 में सासन बी एंथनी नामी खातून को सिर्फ इसलिए जेल जाना पड़ा था कि उसने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करने की बात की थी। जबकि इस्लाम की हुकूक निस्वा की तारीख दरख्शा रिवायात की अमीन है। शुरू ही से, रोज़े अव्वल से इस्लाम ने औरत के मजहबी, समाजी, माशरती, कानूनी, आइनी, सियासी और इंतज़ामी किरदार का न सिर्फ ये कि एतराफ़ किया बल्कि उसके जुमला हुकूक की ज़मानत भी फराहम की। ताहम आज ये एक अलमिया है, ये मेरी बात गौर से सुने, ये एक अलमिया है कि आज मगरबी अहले इल्म जब भी औरत के हुकूक की तारीख मुरतब करते हैं तो इस बाब में इस्लाम की तारीखी खिदमात और बेमिसाल किरदार से यकसर सरफ़े नज़र करते हुए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इब्ने कसीर ने हज़रत कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान किया है कि कैस बिन आसिम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटियों को ज़माने जाहिलियत में जिंदा दफन कर दिया था। आप ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया। आप एकदम गमगीन हो गए, नजरें झुक गईं और आपने फरमाया, हर बेटी की तरफ से एक गुलाम आज़ाद कर दो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत से ऊँटों का मालिक हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हर बेटी की तरफ से एक ऊँट की भी कुर्बानी दो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की तालीम और तरबियत को इतना अहम और ज़रूरी करार दिया जितना मर्दों की। इस्लामी माशरे में ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि कोई शख्स लड़की को लड़के से कम दर्जा दे, इसकी तालीम और तरबियत को नज़रअंदाज कर दे। सही बुखारी में मुस्तफ़ा जान रहमत का इरशाद मुक़द्दस है कि अगर किसी शख्स के पास एक कनीज़ हो, ये मैं बेटी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं ये कनीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। अगर किसी शख्स के पास एक कनीज़ हो
پھر وہ اسے تعلیم دے اور یہ اچھی تعلیم ہو اور اس کو آداب مجلس سکھائے اور یہ اچھے آداب کی مالکن ہو، نیک بن جائے تو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کنیز کی بات ہو رہی ہے، غلام کنیز، جانور سے کم، اسلام سے پہلے ان کو جانور سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی والدہ کی قبر پر صحابہ کے ساتھ تمام شب بیٹھے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں موجود ہوتی اور میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا، صحابہ میرے پیچھے ہوتے اور وہ مجھے نماز میں آواز دیتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں جاتا اور کہتا جی امی جان میں حاضر ہوں۔ ایک مسلمان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی یہ ہے کہ اسے جنت مل جائے اور نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے اور نیکیاں کر کے جس جنت کے ملنے کا اللہ نے وعدہ کیا اسی جنت کو لے جا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جو ایک عورت ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ کہ اولاد اس بات کو سمجھے کہ اس کی ماں کی خدمت اور فرما برداری کتنی اہم ہے، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بچے کی ماں ہم نے تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے نیچے رکھی ہے، یہ امانت ہے، اس کی ایسی تربیت کر کہ یہ امانت اس کو منتقل ہو جائے۔ یہ سرور کونین کی شفقت تھی کہ خواتین اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تھیں۔ یہ قصہ سنیں، مختصراً بتاتا ہوں۔ ابن حشام، طبری، ابن کثیر اور امام قسطلانی جیسے عظیم مورخین نے ایک روایت لکھی ہے، آپ بھی سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ غزوہ احد میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس خبر کا سننا تھا کہ مدینے میں ہر طرف کوہرام مچ گیا، اہل مدینہ شہر سے باہر نکل آئے۔ ان میں قبیلہ انصار کی ایک عورت تھی، ہند بن حزام، ہاں یہ بہت بڑی شاعرہ تھی، جن کے اس عورت کا باپ، بھائی اور خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے اور تمام کے تمام اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔ جب اس خاتون سے کوئی صحابی ملتا تو وہ اطلاع دیتا کہ تیرا باپ وہاں شہید ہو گیا، آپ ایک دم الحمدللہ کہتی ہیں۔ پھر ایک نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا، آپ الحمدللہ کہتی ہیں۔ پھر کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ آخر میں کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ کون تھیں؟ اسلام سے پہلے ان کے ایک دوسرے بھائی کو کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اپنے بھائی کے غم میں 1 سال روزانہ نوحہ کنا کی روزانہ اپنے بھائی کے لیے ایک مرثیہ لکھتی تھیں، اس کو لے جا کر اور وہاں پر کعبے کی دیوار پر لگا دیتی تھی روزانہ۔ آج باپ، بیٹا، بھائی اور خاوند کی موت کا سنا، اس کے باوجود یہ سب سن کر یہ بات کچھ نہ کہا بلکہ فرمایا یہ بتلاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا حضور خیریت سے ہیں۔ ہند بن حزام کہنے لگیں کہ مجھے حضور کی زیارت کراؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہند بن حزام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو بے اختیار پکار اٹھی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں، آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہیں۔ اے میرے آقا آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ مجھے اس وقت آخر کے اندر ایک شعر یاد آتا ہے، اس پر ہی اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا آ گیا،
बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। उफ, ये बीवियां। ये हमारा आज का डेक्लेमेशन का उन्वान है और 5 हमारे मुकर्रिर आज यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मुकर्रिर बगैर किसी तमहीद के मिर्जा सुबान बेग, इंडस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक। वक्त आपका शुरू होता है अब। जनाबे वाला, बिल्ली से दब का चूजा देखा है आपने? अगर नहीं देखा तो मुलाहिदा कीजिए, यहाँ बेगमों के पहलू में मौजूद ये मासूम चेहरे जिन्होंने इन कड़ियल जवानों को बना दिया है बकरियां, उफ ये बीवियां। जनाबे वाला 33 मई 2019 के जब मैं अपनी ख्वाबों की रानी को लेने पहुंचा तो मुझे हर एक ने समझाया कि ना कर बच्चा, मगर मेरे जहन पर तो यही सवार था कि शादी है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में। और फिर जनाबे वाला वो तो थी भी मिसले हूर, मासूमों गुमसुम, मासूमों कमगो भरपूर। बस यही देखकर मैं कबूल है के अल्फाज दोहरा गया और बस फिर हुआ शबो रोज तमाशा मेरे आगे, क्योंकि जिसे मैं समझा था मिसले हूर, मेकअप धुला उसका तो मैं भागा उसके दूर, क्योंकि वो तो अफ्रीका के जंगलों की रानी निकली। अरे वो मासूमियत की पैकिंग में चंगेज, हिटलर और हलाकू की भी नानी निकली। जनाबे वाला, मैंने सोचा कि हुस्न ना सही हाथों में जायका तो होगा, यही ख्याल लेकर जब मैं खाने की जानिब आया तो वहां मैंने क्रिस गेल की रंगत और मोंजो दड़ों के नक्शे जैसा पराठा पड़ा पाया। फिर उसने अपने बदनुमा हाथों का बजायका खाना मुझे जबरदस्ती खिलाया और उस पर यह सवाल उठाया, जी बताइए मैंने खाना कैसा बनाया? तो जनाबे वाला मैंने भी बता दिया कि अम्मा ने मुझे बचपन ही से सच बोलना सिखाया है, लिहाजा जो कहूंगा सच कहूंगा। तो फिर उस पर इसका जवाब आया, अच्छा तो तुम्हारी अम्मा बचपन ही से मेरे पीछे पड़ी हैं। जनाबे वाला, बहरहाल वक्त आगे बढ़ा और मैं एक रोज उसे शॉपिंग के लिए ले गया। तो जनाबे वाला, लेने उसे कपड़े थे, मगर पहले 2 घंटे क्रॉकरी में बर्बाद करवाए। उसके बाद सोने के सेट उठाकर गले से लगाए। 600 रुपए वाले सूट की औकात और शक्ल थी, मगर 50,000 वाली अंगूठी पर पूरे इत्मीनान से तबसरे फरमाए। फिर कहीं जाकर हम कपड़े लेकर वापस गाड़ी की जानिब आए तो मोहतरमा ने ये अल्फाज बड़े इत्मीनान से फरमाए कि वो तुम्हारी फुप्पो की बेटी के ससुर जो इस वक्त अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में कुछ इस तरह से पड़े हैं कि मुल्कुल मौत के दीदार को बेचैन बड़े हैं, तो क्यों ना 1-2 सिया जोड़े भी एहतियातन उठा लिए जाएं। जनाबे वाला, ये सुनकर मैं अपना सर पकड़कर भागा और फिर मैंने दुनिया की तमाम बीवियों को खंगाला तो मैं ये नतीजा साथ लाया कि शब्बीर ने तो सिर्फ खबरों पर नजर रखी थी, मगर बीवियां तो दूसरी खवातीन की लिपस्टिक, बुंदों, अंगूठियों, चूड़ियों, नाक, कान, मुंह, आंख, नाखून, कपड़ों, हेयर स्टाइल और जूतों तक पे नजर रखती हैं। ये मेकअप के जरिए अपने ही शौहर को कंफ्यूज करती हैं। ये शादी से पहले के आर्मी चीफ को आईनी चीफ बना देती हैं। ये शौहर पर नजर रखने के मामले में ISI को भी पीछे छोड़ जाती हैं। ये अरे घर में बहू की सूरत में हो तो डायनामाइट है ये, और सास बनकर उभरे तो एटम बम बन जाती हैं ये। बहुत शुक्रिया। ताज़ा हुए आप लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एहसन वसीम साहब हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से। जनाब। सदर वकार, कल मौसम बड़ा सुहाना था, बादल बरस रहे थे। मैं दफ्तर से गुनगुनाता हुआ घर जाने के लिए निकला कि अचानक मेरी नज़र एक कॉलेज पर पड़ी, ख़वातीन के कॉलेज पर पड़ी। मेरी बाइक वहीं ख़राब हो गई। मैं रुका, मैंने सामने देखा 1500 लड़कियां, कोई गोलगप्पे वाली की तरफ रवाना है, कोई चाट वाली की तरफ रवाना है, कोई समोसे वाली की तरफ रवाना है। चाट वाले से ये फरमाइशें हैं कि भाई चटनी ज़्यादा डालना, समोसे वाले से ये फरमाइशें हैं कि भाई मसाला ज़्यादा डालना, और वो जो गोले गंडे वाले के पास लाल कपड़ों में लड़की मौजूद है ना, लंबी सी, घने बालों वाली, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, गोया यूं लग रहा है कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। सदर वकार, अब तक जितने गैर शादीशुदा लोग हैं वो टीवी के 2 फीट करीब आ चुके हैं, जितने शादीशुदा लोग हैं उनकी बेगमात ने टीवी बंद कर दिए हैं, और यहाँ मौजूद बेगमात अपने शौहरों को कुछ इस तरह से देख रही हैं जैसे हुकूमत कौमी ख़जाने को देखती है। उफ, ये बीवियाँ। सदर वकार, अमेरिकन वुमेन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक बेगमात ने इस बात पर बड़ा शोर व वाविला मचाया और 75% ख़वातीन ने ऐवान के सामने खड़े होकर इस बात की तस्दीक की कि वो ये चाहती हैं कि साल में एक ना एक बार उनके दिल की भड़ास निकालने के लिए उन्हें शौहरों के मुंह पर पानी भरी थैलियां मारनी चाहिए
تاکہ ان کا بلند فشار خون اور ذہنی اور دل کی بیماریاں نہ ہو سکیں. اف یہ بیویاں جو ڈپٹی کلیکٹر جیسا ہونے کے باوجود بھی جب انوری ٹول کی فرمائش کرتی ہیں, صدر وقار جب ڈپٹی کلیکٹر جیسی بیگمات انوری ٹول کی فرمائش کرتی ہیں تو دل سے یہی آہ نکلتی ہے, اف یہ بیویاں. صدر وقار اس دنیا میں 3 طرح کے مرد ہوتے ہیں. ایک وہ جو 4 شادیاں کرتے ہیں, ایک دنیا کے وہ تمام مرد جو ایک بار شادی ضرور کرتے ہیں, اور تیسرے وہ جو شادی کا انتظار کرتے ہیں. مگر تینوں کا دکھڑا مشترکہ ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ ایک یہ آپ کا وقت ختم ہو گیا جناب احسن وسیم صاحب. پی ایف کیٹ سے ہمارے اگلے مقرر کا تعلق ہے, آپ ہیں علی کامران. آج کا ہمارا کرشی کا سوال ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک کیا تھا؟ جواب دینے کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. کل کے ہمارے ونر ہیں کل کی ہماری اقرا گلزار, تعلق آپ کا لاہور سے. جناب کامران صاحب. رات میں اب چاند تارے اچھے نہیں لگتے, اب دنیا کے یہ نظارے اچھے نہیں لگتے. اللہ میاں اب تو کوئی جا کر کہہ دے میری پیاری امی سے, انٹی اب آپ کے بچے کوارے اچھے نہیں لگتے. صدر علی وقار 29 جون سن 2016. یہی مقام تھا کہ جب میرے سامنے کھڑا ہوا انسان جسے ہم پیار سے وسیم بادامی کہتے ہیں, آج کے موضوع کا اعلان کرتا ہے اور دل کی آواز بلند کرتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے کہ اف یہ بیویاں. جناب والا اگر میں بھی شادی شدہ ہوتا اور اس نعمت سے محروم نہ ہوتا تو میں سمجھ جاتا یہ اف چسکے لینے والا تھا یا پھر درد والا. جناب والا یہی سوچ کے میں نے اپنے شادی شدہ دوست کو کال ملائی اور کہا میرے بھائی ذرا اپنی بیگم کو یہ اف تو کہنا. جناب والا جیسے ہی میرے پیارے دوست نے اپنی بیگم کو اف کہا, بیگم کے چہرے اقدس سے غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فوراً ہی 9 نمبر کا جوتا ہاتھ میں اٹھایا, کہا خبردار ماں کو اف نہیں کہتے. جناب والا میرا پیارا دوست حیران ہو کے پوچھتا ہے بیگم صاحبہ آپ میری ماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو جناب والا بیگم صاحبہ مسکرا کے کہتی ہے میرے سرتاج میں آپ کی نہیں مگر آپ کے بچوں کی تو ماں ہوں. تب بھی میں صدر علی وقار نہیں سمجھ سکا یہ کون سا اف ہے, تو میرے ذہن میں اصلی مسکراتی شخصیت کا خیال آیا. میں فوراً ہی جناب عابد علی صاحب کے پاس بھگا, کہا کہ بلا آپ تو جوان ہیں, یہ بتائیے آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو جناب والا یہ معصوم سا شخص سر کو جھکا دیتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنا کہتا ہے کہ اف یہ بیویاں. تب جناب والا میں سمجھ گیا کہ یہ اف وہ اف نہیں ہے بلکہ اس اف کے پیچھے بہت درد بھری کہانیاں چھپی ہیں. جی ہاں جناب والا, عید کی آمد ہے. عید کا موقع وہ موقع ہوتا ہے جس میں شاپنگ کے وقت بیویوں سے زیادہ شوہروں کو ٹینشن ہوتی ہے. جی ہاں جناب والا, جب شاپنگ کی باری آئے تو مال کی ٹینشن, جب کپڑوں کی باری آئے تو فیبرک کی ٹینشن, جب میک اپ کی باری آئے تو برانڈ کی ٹینشن, جب سینڈل کی باری آئے تو جناب والا ڈیزائن کی ٹینشن. اس کے علاوہ جناب والا غریبی میں اگر باہر کا کھانا کھلانا پڑ جائے تو اس میں بھی ذائقے کی ٹینشن. تو جناب والا اس ٹینشن میں صاحب ٹینشن میں خاون کی آمدنی کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور جناب والا 29-30 دن شاپنگ کرنے کے بعد چکر پہ چکر لگانے کے بعد جناب والا صدر علی وقار صبر کا پیمانہ تو اس وقت لبریز ہو جاتا ہے جب محترمہ چاند رات کو اپنے شوہر سے معصومانہ انداز کہتی ہیں کہ میرے سرتاج میرے دوپٹے پہ ذرا ستارے والی پیکو تو کروا دیجئے. تو جناب والا یہ سن کر ہر شوہر اپنا سر دیوار پہ پٹکنے لگتا ہے اور پٹک کے صرف یہی کہتا ہے کہ اف یہ بیویاں. بہت شکریہ. رائٹ. جامعہ کراچی سے ہمارے اگلے مقرر کا تعلق حسن شاہ صاحب جو رنرز اپ ہیں, ان کے لیے انوریکس کرشی جامع شیری بیڈ اینڈ باتھ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. ونر ہمارا آج کا کوالیفائی کرے گا. آج کے 2 ونرز ہوں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ کرشی کی کار کے لیے. جناب حسن شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سر, مرکزی مشرقی جزیرے کے گرد پھیلے ہوئے سمندر کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس کے بالکل سامنے ایک جل پری بیٹھی ہوئی تھی جو اپنی نیلی گہری آنکھیں اس شخص پر جمائے اس سے پوچھ رہی تھی تمہیں پتہ ہے یہ بیوی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے بیوی بے سے بے مروت, یہ سے یاداشت کی بڑی تیز, واو سے وار کرنے والی, اور یہ سے یتیموں جیسا حال کرنے والی, وہ بھی اپنی بیوی کی. ایسی ہوتی ہے یہ بیویاں. اگر ایسی ہوتی ہے بیویاں تو چلیں پھر دنیا کی کچھ مختلف بیویوں پر نظر ڈالتے ہیں. اگر اف یہ بیویاں اگر ویسٹ انڈیز کی ہوں تو کرس گیل کے بلے کی دھار ہوتی ہیں. اف یہ بیویاں اگر انڈین ہوں تو میک اپ کی پوری دکان ہوتی ہے. اور اف یہ بیویاں اگر چائنا کی ہوں تو نرم و نازک بڑی کمال ہوتی ہیں. اور اف یہ بیویاں اگر پاکستانی ہوں خدا کی قسم یہ ضرب عذب کا وار ہوتی ہیں. یہ والی بیویاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اف جناب صدر, یہ بیویاں
جو اپنے شوہر سے کبھی متاثر ہوتی ہی نہیں. یعنی دنیا کا سب سے کنجوس ترین آدمی ان کا شوہر, دنیا کا سب سے دریا دل آدمی ان کی پڑوسن کا شوہر, دنیا کا سب سے بد مزاج آدمی ان کا شوہر, اور دنیا کا سب سے خوش مزاج آدمی ان کی پڑوسن کا شوہر. اوف, یہ بیویاں جناب صدر. میں تو سمجھتا ہوں جناب صدر کہ تمام بیویوں پر سب سے زیادہ روب اور دبدبا 4 انچ کی چپکلی کا ہے, ورنہ 6 فٹ کے مرد سے ڈریں. اور یہ والی بیویاں, میں تو سمجھتا ہوں جناب سر کہ جو بیویاں جناب سر, میں تو سمجھتا ہوں ہاں کس اہتمام شوق سے سب مل کے لائے تھے. یعنی کہ گیت گائے تھے, باجے بجائے تھے, ان کو شباب کا نہ مجھے دل کا ہوش تھا. ایک جوش تھا کہ محو تماشائے جوش تھا. اس جوش میں ہی قاضی نے کچھ کان میں کہا, میں سمجھا کچھ جملہ میری شان میں کہا. میں نے کہا درست, وہ بولے قبول کر, میں نے قبول کہہ دیا انجام بھول کر. اوف, یہ بیویاں جناب صدر, اوف یہ بیویاں جو شادی سے پہلے جناب صدر جب یہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو میٹھے میٹھے کپ, میٹھے میٹھے شہد کی یہ پیالہ ہوتی ہیں, اور شادی کے بعد جب یہ بیویاں ہوتی ہیں, اوف جناب صدر سقراط کے زہر کا یہ پیالہ ہوتی ہیں. اوف, یہ بیویاں میری طرف سے 10 روپے کلو, کیونکہ میں تو کوارا ہوں. اور ہمارے آج کے آخری مقرر ہیں وقار شیخ, تعلق آپ کا بھی ہے جامعہ کراچی سے. وقار کی تقریر کے اختتام کے بعد ہم فوراً بڑھیں گے اپنے جج صاحبان کی جانب. اور وقار, میں یوں کروں گا کہ وقار ہمارے خصوصی دوست ہیں اور ظاہر ہے بینائی سے محروم ہے, پھر بھی آپ نے دیکھا بڑا اچھا پڑھتے ہیں, بڑے اچھے انداز میں. جب 10 سیکنڈ جب رہ جائیں گے, آپ 2 منٹ پہلے تو ایک بزر خود سن لیں گے, اور جب 10 سیکنڈ رہ جائیں گے تب میں آپ کو بآواز بلند کہہ دوں گا کہ بس 10 سیکنڈ رہ گئے. جی وقار صاحب, بسم اللہ. جب سے اینک لگی نظر والی, زہر لگنے لگی ہے گھر والی. علی وقار, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میرا ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گا یا میرے دماغ میں کسی قسم کا خلل تو نہیں, تو انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ نہ تو میرا ذہنی توازن بگڑا ہے اور نہ میرے دماغ میں کسی قسم کا کوئی خلل ہے, لہٰذا کسی بھی قسم کی طبی امداد کا انتظام نہ کیا جائے. میں تو بس ایک وہ مرد ہوں جو ایک شادی شدہ کی دل کی آواز آپ کے گوش گزار کرنے آیا ہوں کہ اوف یہ بیویاں. علی وقار, آپ نے لڈو تو کھائے ہی ہوں گے, جیسے بیسن کا لڈو, تل کا لڈو, موتی چور کا لڈو. ایسے ہی ہوتا ہے شادی کا لڈو, جو کھائے وہ بھی پچھتائے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. اور یہ بیویاں جو شادی سے پہلے حسن کی بہار, شادی کے بعد حسن کا پہاڑ, میک اپ کی کان, سونے کی دکان, گھر جاؤ تو پولیس آفیسر کی طرح پوچھے کہاں سے آئے ہو, گھر سے نکلو تو پوچھے کدھر جانا ہے, کس سے ملنا ہے. اوف یہ بیویاں. علی وقار, 14 اپریل 2016 تھا ہماری سالگرہ کا دن. دفتر سے گھر لوٹے, بیگم کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا خیریت تو ہے. جواب میں آیا سالگرہ مبارک, سالگرہ کا جوڑا تحفے کے طور پر قبول کیجیے. ہم نے کہا ارے واہ, دکھائیے. انتہائی مسکرا کے جواب دیا, ارے جانو 1 منٹ بس پہن کے آئی. علی وقار, ایک دم ہم دفتر سے یہ سوچ کر گھر لوٹتے تھے کہ گھر جائیں گے آرام کریں گے, لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو بیگم نے کہا کہ طارق روڈ جانا ہے. قبل اس کے کہ ہم ٹالنے کی کوئی تدبیر سوچتے, وہاں سے جواب آیا کہ وہ کل نا میرے ماموں کے, چاچا کے, بہن کی بیٹی کے, بھائی کے بیٹے کے, کزن کی بیٹی کی, خالہ کی بیٹی کی مہندی ہے, لہٰذا جانا تو آج ہی ہے. ہم ہیں کنگال, خرچے ہیں با کمال, صدمے سے برا حال, اور ایسے میں بیوی کی صورت میں ہو جی کا جنجال, تو دل سے ایک ہی آواز آتی ہے اوف یہ بیویاں. اے کواروں یوں ہی آباد رہو, شاد رہو, ہم کو بیگم نے تو سولی پہ چڑھا رکھا ہے, وہی دنیا میں مقدر کا سکندر چہرہ جس نے خود کو یہاں شادی سے بچا رکھا ہے. ہائے ہائے. جی گڈ. جناب آپ جائیے گا وقار صاحب کے پاس. آپ وقار آپ وہیں رہیں یا ہمارے باقی ساتھی بھی وہیں آ رہے ہیں, تاکہ جناب جنید بھائی وقت کم ہے اس لیے فوراً سے میں ویری گڈ ٹاپک, اور بڑا اچھا لڑکوں نے بولا, بہت اچھا بولا. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگا جو سیکنڈ پہ آئے بھائی بولنے کے لیے, وہ مجھے لگا کہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے.
کچھ تھوڑا سا تیاری اتنی اچھی شروع سے کچھ گڑبڑ ہو گئی نا. ہاں شروع سے مجھے اس بیچارے مجھے حالانکہ یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ پہلے جب اس نے آ کے بولا تھا بہت اچھا بولا تھا. آج بھی میں اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. باقی سب نے بہت اچھا بولا. لاسٹ میں جو ہمارے بھائی آئے ہیں وہ تو کمال کر گئے ہیں. اللہ اس کو لمبی زندگی دے, اللہ رب العزت اس کو صحت دے, اس کو اللہ اس کی بینائی واپس لوٹائے. ماشاءاللہ سے بہت زبردست. سب نے بہت اچھا بولا. جو سب سے پہلے آئے ویری ویل ڈن. I think most of them did very well. Right. اقرار صاحب, ظاہر ان کو سنتے ہم آئے, یہ بظاہر سنجیدہ مقررین ہیں اور وہی بات ہے کہ مزاحیہ موضوع. تو مجھے یہ لگا ذاتی طور پر کہ ہمیں ذرا آج بری تقاریر میں سے کم بری تقاریر کا انتخاب کرنا تھا مزاح کے اعتبار سے. لیکن وہ جو حالانکہ موضوع بڑا پوٹینشیل تھا نا, کھیلنے کا بہت تھا, مگر وہ اپنے انداز میں سنجیدہ تقریر والے انداز میں, اور آخر میں وقار نے تھوڑا سا معاملہ ٹھیک کر دیا, بیلنس کر دیا. بہت ہی روکھا. وہیں جا کے احساس ہوا کہ ہیومرس کمپٹیشن بھی ہے, مزاح بھی ہے. خیر یہ بھی اس پہ بحث طلب بات ہے کہ یہ ہیومرس ہے معاملہ یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. میرا خیال ہے یہ جو مقررین تھے تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی تھے کہ بھائی گھر بھی لوٹنا ہے ابھی. ہاں وہ مجھے کنٹرول روم سے ہی کہہ رہے تھے کہ وہ دوسرے مقرر کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا. تو عابد بھائی سر ریزلٹس تو میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی پوزیشن آن میرٹ, اور آج ہم یہ کہیں گے کہ جنید جمشید بھائی نے جو سپورٹ کیا تھا آج ثابت کیا. پہلی پوزیشن بہت ساری تالیوں میں وقار شیخ. کیا بات ہے, زبردست. بہت ساری تالیاں وقار بھائی کے. اس میں کسی قسم کا کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے اس میں. اور 3 مارکس کا فرق ہے. 0.51 نہیں 3 مارکس کا فرق ہے, ایک ڈیفرنس دیا ہے. سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان میں 1.5 مارکس کا ڈیفرنس ہے. آج ہمیں ساری سنجیدہ تقاریر سننے کو ملی, بالکل 1000% جملہ. ہمیں کم خرابی ڈھونڈنی تھی. سیکنڈ پوزیشن 56.5 اور 57.5 کے درمیان کمپٹیشن. انڈس یونیورسٹی مرزا صوبان بیگ. رائٹ, بالکل. تو ایک نسبتاً بلو ایوریج مقابلہ, لیکن اس میں جو 2 بہتر تقاریر ہوئی. پہلی پوزیشن بہت ہی واضح مارجن سے, بہت واضح مارجن سے. دوسری پوزیشن ہے سبحان آپ کی. آپ پانچوں کا بہت بہت شکریہ. بھرپور تعلیم ان کو رخصت کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.